बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माया कहानी की एक और भरपूर ज़िंदगी से खुशियों से भरी हुई एपिसोड के साथ आप लोगों की खिदमत में न्यूज़ वन के प्लेटफॉर्म से हाजिर। मेरी बहुत ही मोहतरम, मेरी बड़ी, मेरी प्यारी और मुझे बहुत अजीज़ मेरी आज आलिया भाभी मेरे साथ हैं, जिससे मैं सलाम करना चाहूँगी। पहले अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। खुश रहिए, जीती रहिए, मुस्कुराती रहिए। जज़ाकल्लाह खैर। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पहले मैं सलाम किए बगैर आप लोगों के सामने प्रोग्राम का आगाज़ करूँ, लेकिन मेरे अपनों की और मेरे जो बड़े हैं बहन भाई भाभीयों की मोहब्बत है मेरे साथ, जो भरोसा कर कर वरना किसी को नहीं होता, ना ये आपको इस तरह कहीं नज़र आएंगी जब तक इनका ये भरोसा ना हो। बच्चों का आलमी दिन 20 नवंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। कल हमने 20 नवंबर के दिन, क्योंकि हमारे साथ ASI मोहम्मद बख्श साहब ने हमें वक्त दे दिया था, इसलिए हमने वो एपिसोड की, वरना इन बच्चों से आपकी मुलाकात कल ही कराते। ये बच्चे कौन हैं, इन बच्चों से क्या रिश्ता है, भाभी का रिश्ता क्या है, ये तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन मैं उन चंद खुश नसीबों में से हूँ जो भाभी और सारिम भाई की वजह से इन बच्चों से बहुत ही गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे लिए ये बच्चे बहुत ख़ास हैं, जैसे कि अपने घर के बच्चे ख़ास होते हैं। इन लोगों के साथ मैं इतवार, मंगल, पीर, बुध खेलती भी हूँ जब जाना होता है, और साथ बैठकर खाना भी खाते हैं और मज़ेदार अच्छा दिन गुजार कर, क्योंकि भाभी कहती है कुछ नहीं कर सकते, इन लोगों के साथ थोड़ा सा वक्त गुजार लो। लेकिन किसको दिल चाहता है वाकई में कि अपना लख्त जिगर कहीं झूले पर या किसी शेल्टर पर छोड़ कर जाएँ। अभी हम यही बात कर रहे थे प्रोग्राम के आगाज़ से पहले कि भाभी ने बहुत पहले एक ट्रांसमिशन थी, गालिबन हमारी रमज़ान की ट्रांसमिशन थी, जिसमें आपने कहा था कि माया मेरी तो ख्वाहिश है कि कोई झूले खाली पड़े रहें और ये अपने घरों में अपने माँ बाप की गोदों में खेलें, उनके आंगन में खेलें। सबसे पहले भाभी आपको और सारिम भाई को सेहत, अल्लाह पाक ने सेहत बख्शी, अल्लाह का बहुत करम। आप दोनों को डेंगू हो गया था और अल्लाह ताला ने दुआओं का, मेरा ख्याल है बहुत बहुत बड़ा जो है वो करम है रब ताला का कि आप दोनों को रब ताला ने। लोग पूछते हैं क्या करें आपके लिए, मैं कहती हूँ जब याद आ जाए दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह, अब आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाभी आज ये प्यारे प्यारे बच्चे, इनमें से किस किस से मैं मिली हुई हूँ और किस किस की क्या क्या स्टोरी है, ज़रा पहले आप बताएं, फिर इन लोगों से जिससे बात करेंगे। देखो, इस बच्ची से मिली होगी क्योंकि ये खासी पुरानी है, हाँ, सालों हो गए, तो इस बच्ची से भी मिली होगी। ये बच्ची हमारे पास पिंक में जो है ये अभी कुछ टाइम पहले आई है। अच्छा। उसको भी थोड़ा टाइम हो गया, लेकिन सबसे एंड की बच्ची अभी ये जो कुछ महीने पहले आई है। अच्छा, और ये जो है ये भी पहले ये भी पहले से, तो ये 3 बच्चे क्या करें जो शेल्टर में टूट कर आ जाते हैं, जब उनके शौहर या उनके बाप ना वापस लेकर जाएं और कोई और आसरा ना हो, तो फिर कहाँ भेजूं मैं? तो फिर उस सालों, देखो अब इस वक्त जितनी बच्चियां हैं इनकी तो वालिद वालदा कोई भी मेरे पास नहीं है। वालदा की दूसरी शादी हो गई है, वो वहाँ पर है, लेकिन मिलने आती हैं, हर महीने आती हैं, मिलती हैं, बात करती हैं, घुमाने भी ले जाती हैं। लेकिन अब वो जो दूसरे शौहर हैं, ज़ाहिर है वो कितनी बच्चियों की जिम्मेदारी उठाएंगे। सही बात है। तो ये बच्चियाँ अमानतन मेरे पास हैं, और इसके वालिद छोड़ के गए क्योंकि इनकी वालदा घर से चली गई थी, तो इसके वालिद मिलने आते हैं, लेकर जाते हैं, लेकिन ये बच्ची मेरे पास है। अच्छा। ये दोनों बच्चियां अपनी वालदा के साथ शेल्टर में रहती हैं, उनको सालों हो गए हैं, इनको अभी महीनों में है, उनका तो कोई केस नहीं चल रहा। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर वालिद आ जाएं, हमसे बात करें और हम इनकी माँ को साथ भेज दें, क्योंकि शेल्टर से तो कॉल भी करते हैं आप लोग, कांटेक्ट भी करते हैं एवरी मंथ। हमारे पास तो जो एंटर होता है ऑफिस में, रिकॉर्ड मैंने देखे जो हैं, आई ऑफिस में एंटर हुई, हम कहते हैं सबसे पहले महरम रिश्तों के नंबर दो, हम उनको कॉल करके कहते हैं कि आपकी बेगम, आपकी बहन, आपकी बेटी हमारे पास आ गई, आइए यही मसालियत कीजिए, वापस ले जाइए। सबसे पहले कोशिश वापसी की होती है। वो जो फिर फोन पे बजाय इसके कि उनकी फेवर करें, उनके लिए कहते हैं हमें चाहिए ही नहीं, तो फिर वो शेल्टर होम आती हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कुछ टाइम गुजर के गुस्सा ठंडा होता है, या हम बात करते रहते हैं तो थोड़ी काउंसलिंग होती है, तो आके मिल लेते हैं। कुछ ऐसे बदनसीब होते हैं जिन पर कोई चीज़ असर ही नहीं करती, बदबख्त होते हैं वाकई में। सही कह रही हैं, बहुत ही बड़े बदनसीब हैं जो औलाद, उनसे पूछे जिनके पास नहीं। जो कितने लोग आपके कपल्स कितने आपके सामने जोलियां फैलाते हैं। मैं आपको बताऊं, ये इवन बहुत सारे आने वाले तो कहते हैं कि इनके अब्बा नहीं ले जा रहे, अम्मा नहीं, तो हमें, तो मैं कहती हूँ नहीं भाई, ये अमानतन मेरे पास हैं, और अल्लाह ताला इनके माँ बाप को सलामत रखे। हो सकता है इसकी माँ की बात बन जाए, ले ही जाए वालिद, इसके अब्बा की कोई सेटिंग ऐसी हो जाए, कोई शादी हो जाए, कोई बात हो जाए, वो भी ले जाए। और देखिए अब जैसे ये बच्ची है, वालिद सही कह रहे हैं कि नहीं ले जा सकते, मैं नौकरी पे जाऊंगा, और ये एक बच्ची यहाँ है, इसकी सगी बहन शेल्टर पर है, ये 2 बच्चियां बहनें शेल्टर पर हैं, ये 4 बहन भाई शेल्टर पर हैं, वो 4 बहन भाई शेल्टर पर हैं, ये 3 बहनें शेल्टर पर हैं।
یہ تو میں صرف ایک بات کرنے کے لیے کہ ہمارے لوگ دیکھیں سمجھیں کہ کس طرح سے ماحول اس وقت چل رہا ہے، ایک ایک ہر نگینہ ایک ایک لے کر آئی ہوں. اللہ واقعی میں بات تو کریں گی تو ان کے پھول جھڑتے ہیں ان کے منہ سے. اور کچھ بچے آپ کو، یہ بچی جو ماشاءاللہ یہ سینٹر میں بیٹھی ہے، آپ اس سے بات کریں گی کم سے کم اندازہ ہوگا کہ اپنی عمر سے 3 گنا آگے جا چکی ہے. اتنا وقت نے اس کو اتنا میچیور کر دیا. لیکن اچھی بات ہے یہ ساری پازیٹیو بچیاں اللہ سے بہت پازیٹیو ہیں، اپنے ماں باپ سے بہت پازیٹیو ہیں، اور اپنے مستقبل سے بہت پازیٹیو ہیں. یہ سب بچیاں، یہ خوشی کی بات. لیکن دکھ ہے، آپ اگر کہیں اس جگہ پہ چلی جائیں گی، دل کے اس کونے اس حصے میں چلی جائیں گی، تو وہ آپ کو دکھ ملے گا، سب کے چاروں کے پاس ملے گا. اللہ. لائبہ سے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام گڑیا. کب آئی تھی کچھ یاد ہے؟ 4 سال ہو گئے یہاں پر. 4 سال پہلے آئی تھی، مما نے چھوڑا تھا. ماما کہاں گئی؟ ماما نے دوسری شادی کر لی تو انہی کے ساتھ رہ رہی. اچھا، تو آپ کی بہن بھائی اور ہیں کوئی؟ جی 2 بہنیں شیلٹر میں ہیں اور ایک بھائی ہے جو دادی کے پاس ہے. جو دادی کے پاس ہے، یعنی کہ تینوں بہنیں شیلٹر میں ہیں. جی کیسا رشتہ ہے والدہ سے؟ مما سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت اچھا رشتہ ہے. پاپا کی تو میں لاڈلی ہوں، ان سے بھی بہت پیار کرتی تھی، لیکن پاپا کو نشے کی وجہ سے ہم سے دور ہونا پڑا، تو اب مما نے ہمیں پھر یہاں چھوڑ دیا. گھر میں ہوتے ہیں نا کمرہ کمرے میں، کمرہ کمرے میں ایسے ہوتے ہیں نا، یہ وہ ہیں. خانے میں خانہ، دکھ میں دکھ، دکھ میں دکھ. ایک ایک لیئر اترے گی تو دوسری پرت پہ پرت. جیسے پیاز کا ایک ایک چھلکا، ایک تو وہ بس سینٹر سے لے کے باہر تک انہوں نے اپنے اوپر خول چڑھائے ہوئے. اور وہ خول چڑھانے بہت ضروری ہیں، کیونکہ زندگی سے لڑنا ہے، آگے بڑھنا ہے، مضبوطی سے کھڑے ہونا ہے. اور یہ جتنی بچیاں ہیں، میں تو کہتی ہوں بچیوں کو بالکل جم کر یہ کھڑے ہوں زمین پہ، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں دنیا والوں سے. یہ بہترین بہترین انسان ہیں. لڑکی تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے لڑکا لڑکی بنائے، لیکن میں ان کو انسان اس لیے کہہ رہی ہوں مکمل ہیں. اللہ اکبر. یہ جب آپ مجھے کہہ رہی ہیں جو عمر سے اپنی 2-3 سال بڑی ہو چکی ہے، میں اس سے 2-3 سال نہیں، 2-3 گنا. 2-3 گنا. جی. تو اگر بریک کا وقت آ رہا ہے تو مجھے بتائیں، تاکہ پھر میں اگر اس سے بات کروں گی تو پھر میں کاٹوں گی نہیں بیچ میں. ٹھیک ہے، تو پھر ہم 2 منٹ بعد بریک پہ ہی جائیں گے. لائبہ، عالیہ ماما کے ساتھ جو ہے کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا کرتی ہو شیلٹر میں؟ شیلٹر میں 4 سالوں سے ہوں، وہاں پہ کسی چیز کی مجھے کمی نہیں ہے، بہت خوش ہوں وہاں پر. عالیہ مما نے بہت ساتھ دیا میری مما کا، ہمیں یہاں پہ رکھا ہوا ہے، اور ہمارا گھر ہے شیلٹر، ہم وہاں بہت خوش ہیں. وہاں پہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بھابھی بہت پیار نماز روم کرتی ہیں. سنبھالتی ہے. اچھا، یہ نماز روم سنبھالتی ہے. شاباش، ماشاءاللہ. نماز روم آپ لوگوں نے شاید میرے پروگرامز میں نے بہت کیے ہیں. وہاں پر الگ سے ایک جو ہے وہ نماز کا کمرہ ہے، جہاں پر اکثر اوقات خواتین اور بچے جو ہیں یا تو قرآن پڑھتے ہوئے یا نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. اور خیر شیلٹر، اور جب دیکھ لیا نا آج، اب اور زیادہ یاد آ رہا ہے کہ بہت دن ہو گئے وزٹ نہیں کیا. ہم نے تو وہ وقت بھی دیکھا ہے شیلٹر کا کہ جب بہت برا حال تھا، اور گرمیاں بھی تھیں، اور کھانے پینا، اور سردیاں آئیں تو کمبل. ہم نے وہ حال بھی دیکھا ہے. اور بھابھی کو ثابت قدم پایا ہے، سارم بھائی کو ثابت قدم پایا ہے. ان بچیوں سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں مجھے، صرف اس لیے کہ آج میں چاہتی ہوں آپ سنیں ان بچوں کی کہانی کہ یہ اپنے بچپن میں ہی بڑے ہو گئے. وقفے کے بعد مایا کہانی میں آج ساون برنی ویلفیئر ٹرسٹ کے شیلٹر ہوم کے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ایک اور چیز کہوں گی، لیکن وہ وقفے کے واپس آنے کے بعد. ایک بار پھر ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. مایا کہانی میں آپ براہ راست ہیں نیوز 1 پر. یہ پیارے پیارے بچے آج ہمارے ساتھ سارم برنوی ویلفیئر ٹرسٹ کے شیلٹر ہوم سے آئے ہیں. یہ تمام بچوں سے گاہے بگاہے آپ لوگوں کی بات کروائیں گے اور سنیے گا. لیکن ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جب آپ جس بچے کے بارے میں سن رہے ہوں اس کے نصیب اور اس کی بہتر زندگی کے لیے دعا ضرور کیجیے گا. آج جو پہلا لائبہ کے بعد جو بچی ہے جس سے بات کروا رہے ہیں، بھابھی بتائیں گی کہ کون ہے یہ بچی؟
یہ اپنے بارے میں خود بتائیں گی. صباحت نام بتا دیتی ہوں. صباحت صباحت بولے, سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے. عالیہ بھابھی تو بہت بولتی ہیں. صباحت بولے. السلام علیکم, میرا نام صباحت ہے. ہمارے پاپا مما سے بہت لڑتے تھے. اچھا. اور اس کے بعد ہمیں بہت, اگر ہم مما تو چاہتے تھے تو بہت ہمیں مارتے تھے. آپ کو مارتے تھے؟ جی. تو اتنی سی میری گڑیا, آپ کو کیسے, آپ مار کیسے برداشت کر سکتی ہیں؟ اور جب شیلٹر پر آئی تھی نا, یہ بہت خوفزدہ ہو جاتی تھی. اگر شیلٹر پر بھی کوئی ذرا سی اونچی آواز, ذرا سی, تو یہ ایک دم ماں کے سینے سے جا کے لگ جاتی تھی. اتنی خوفزدہ ہو جاتی تھی. لیکن اب اللہ کا شکر ہے, دیکھو بات اونچی آواز بھی نہیں ہے. کیا شیلٹر میں ان عورتوں میں لڑائی نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا, لڑتی ہیں. لیکن اب اس کو پتہ ہے کہ یہاں اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے, تو اب یہ کانفیڈنٹ ہے. اب تو بلکہ اگر کوئی اس کے ساتھ کوئی بات کرتے ہے تو آگے سے جواب بھی یہ دیتی ہے. اب اس میں کانفیڈنس آ گیا. کہاں؟ شیلٹر میں. یہ کانفیڈنس تو آنا چاہیے تھا باپ کے پاس, باپ کی شفقت میں یہ کانفیڈنس آنا چاہیے تھا. مما کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا. مما نے شیلٹر ہوم تھا سنا, ہم لوگ شیلٹر ہوم میں آ گئے. عالیہ مما نے مجھے بلایا اور مجھے گلے سے لگایا, میرے سر پہ ہاتھ رکھا, ہمیں سمجھایا. مجھے بہت خوشی ہوئی. یہ میری بڑی مما کی طرح ہے. میری جو مما ہے وہ چھوٹی مما, اور یہ بڑی مما ہے. اور ہمیں یہ صحیح کہہ رہی بولا ہے. تھا. میں بتاؤں, جب یہ ہوا نا, جب اس کی ماں میرے پاس آئی کہ بھابھی آواز اونچی ہوئی, تو میں نے, اس نے کہا بھابھی یہ میرے کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے, آپ اس کو کانفیڈنس دیں کسی طرح. پھر جب یہ میرے کمرے میں آئی ہے تو میرے پاس واحد سہارا محبت ہی ہوتی ہے. میں شیلٹر میں کچھ نہیں بدل سکتی تھی. مجھے پتا تھا شیلٹر میں وہ اونچی آواز پہلی دفعہ نہیں آئے گی, وہاں اتنی عورتیں, اتنی مشکل میں ذہنی مریض, آواز آئے گی. میں نے اس کو سینے سے لگا کر اس کو محبت دی اور یہ کانفیڈنس دیا کہ میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں بیٹا, میں تمہاری ماں, اور میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. اوپر اللہ ہے, نیچے جب تک میں ہوں تمہارے لیے آسانی ہوگی. اللہ اکبر. صباحت گڑیا, آپ کے ابو کیوں آپ کی اماں پہ ہاتھ اٹھاتے تھے؟ جب پیسے ہوتے تھے وہ گھر پہ ہوتے تھے. قریب کر لیجیے. جب وہ پیسے ہوتے تھے تو گھر پہ ہوتے تھے, اور جب پیسے چلے جاتے تھے تو ہمیں گھر میں مار پیٹ شروع ہو جاتی تھی. اور اگلی بار جب ہم ادھر سے پہلے آئے تھے تو مجھے بولا تھا صبح جاؤ سامنے والی دکان سے نہ زہر لیا, چوہے مار دوائی لیا. یہ کس نے بولا؟ ہمارے ابو نے. کس کو دینے کے لیے؟ مما. تو بولے تم ایسے مرو گے نہیں, تم میری جان چھوڑو, چوہے مار دوائی کھاتے. پھر مما کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا, ہم شیلٹر ہوم میں آ گئے. اللہ, یہ اتنا بھاری جملہ ہے نا, میرے دل پہ گزرتا ہے. مما کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا, ہم شیلٹر ہوم پہ آ گئے. یہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی گھوسا مار رہا ہے. اور یہ جو جملے ہوتے ہیں نا میاں بیوی, ہم لوگ لڑائی میں جو جہاں جہاں یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کا خیال نہیں کرتے جملوں کا, یہ جملے زندگی بھر رات کو سوتے ہوئے اولادوں کے ذہن میں گھومتے. خدا رہا الفاظ کا چناؤ صحیح کیجئے. تو ابھی کب سے ہیں یہ لوگ, یہ ان کی والدہ؟ اور تقریباً 6 مہینے کے قریب ہو گئے. تو 6 مہینے سے ان صاحب نے کوئی رابطہ؟ ایک دن آیا تھا جب یہ بالکل شروع میں آئی, اس کے بلایا, وہ آیا تھا آفس آ کے. ہماری کوشش یہ تھی کہ لے جائے اپنے بچوں کو. 4 بچے ہیں ماشاءاللہ. اس نے وہاں بھی بیوی کے ساتھ بدسلوکی, زبان, اونچی آواز, دھمکیاں دینا. تو پھر اس نے یہی کہا کہ اس دھمکی کے ساتھ اگر میں گھر جاؤں گی تو میری زندگی کو بھی تو پھر خطرہ ہے نا. اور جو آلریڈی اٹیمپٹ کر چکا ہے. بالکل. اور اٹیمپٹ تو اپنی جگہ ہے. میں کہتی ہوں میاں بیوی میں 1000 لڑائیاں صحیح, 1000 چیزیں صحیح, آپ وہ بچوں تک لا رہے ہیں, آپ وہ جملے بچوں کے سامنے بول رہے ہیں, وہ بچے ان کے دماغ میں رجسٹر ہو رہے ہیں. اس سے بڑی اذیت کیا ہوگی؟ آپ معمولی بات سمجھتے ہیں کہ شیلٹر آ کے اس کا کاپنا, اس کا رونا, اس کا چیخنا, اور پھر میرا اس کو سینے سے لگانا, یہ بہت لمبا پروسیس ہے اور بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. اور وہ آدمی اس دن کے بعد سے جب اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ وہ ادارہ ہے, سالم بنی ٹرسٹ وہ ادارہ ہے جو لاوارث نہیں چھوڑے گا, نہ ان بچوں کو نہ اس ماں کو, تو پھر اس کو یہ اندازہ ہوا کہ یہاں پہ میری دال نہیں گلے گی. اس کے بعد پھر ہم نے کئی دفعہ اس کو بلایا, وہ نہیں آتا. لیکن اس کیس کی خوبصورت بات یہ ہے جو میں ذکر کروں گی کہ اس کے نانا نانی آتے ہیں, اس کے ماموں دونوں آتے ہیں, اور وہ آتے ہیں, ان سے ملتے بھی ہیں, چاہے وہ فون ہو چاہے میٹنگ ہو آفس میں, سب ان کا ہوتا ہے. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں, اور اس کی ماں کی لو میرج ہے, تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ نے بیٹی کی شادی کی ہے تو ساتھ کھڑے ہوں, اور اگر آپ نے بیٹی کی شادی نہیں کی اور کسی بھی وجہ سے اس نے لو میرج کی ہے, دکھ اس کا ہے, میں بھی سمجھتی ہوں بہت دکھ ہے, لیکن اس کے ساتھ پہلے سے زیادہ مضبوطی سے کھڑے ہوں. کیونکہ جن کو ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں
ان کو زمانہ نشانے پہ لگا لیتا ہے. تو اس کے بہت اچھے ننیھال ہے جو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن باپ کی طرف سے سپورٹ نہیں ہے, آیا ہی نہیں, کیونکہ ادارہ نہیں چھوڑتا نا انہیں لاوارث. اور وہ چاہتا ہے ظالم انسان, کوئی بھی ظالم ہو, وہ چاہتا ہے کہ کسی کو لاوارث بنائے پھر اس پر اٹیک کرے. بھابھی 6 مہینے سے ماشاءاللہ بچے آپ کے پاس ہیں, ان کی والدہ آپ کے ساتھ ہیں, تو اب ان کے اب تو شیلٹر میں ہی رہیں گے, ان کا کھانا پینا رہنا سب کچھ شیلٹر کی ذمہ داری ہوگی اب تو. A to Z سب. اگر ایک سوئی سے لے کر, اور میں سمجھوں کہ اگر مجھے کوئی جہاز بھی لانا پڑے شیلٹر میں تو وہ شیلٹر کی ذمہ داری ہے. وہ ٹوتھ پیسٹ, وہ ہیئر برش, وہ پیر کی چپل, سب چھوٹی باریک چیزیں ہوتی ہیں کھانے, ایگزیکٹلی کھانے کا تو پھر بھی ہو جاتا ہے, لیکن جو بہت چھوٹی چیزیں باریک چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو اس میں بھی آپ کے اتنے خرچے ہو جاتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا, اور بچیوں کے تو تھوڑے زیادہ ہی ہوتے ہیں. میڈیکل کتنی ساری چیزیں. گڑیا آپ گھر جانا چاہتے ہو ابو کے پاس؟ نو بالکل بھی نہیں. اور باقی بہنیں؟ نو. ہم صرف دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں نرمی ڈالے. باپ کی کیسے ہیں یار اتنے پیالے پالے چھوٹے بچوں کو کیسے آپ چھوڑ سکتے ہو؟ اور باپ کی شفقت کے بغیر زندگی نارمل نہیں گزرتی. جیسے ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا, باپ کی جگہ بھی کوئی نہیں لے سکتا. ابھی بھی اگر دیکھ رہے ہیں تو پلیز آئیں, آ کر ان کو لے جائیں, انہیں سمیٹ لیں. اب یہ دیکھیے رحمت ہے آپ کے گھر میں اتری, وہ کہہ رہی ہے مجھے پاپا کے ساتھ نہیں رہنا. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. کیا وقفے کا وقت ہوا ہے؟ ٹیم بتائیے گا ذرا مجھے. اچھا ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. لیکن یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ایک بیٹی باپ کے لیے کہہ رہی ہے. یہ آپ کو شاید ان کو ابھی اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ کتنی بڑی, یہ سب سے بڑی بیٹی ہے. یہ سب سے اس سے چھوٹے بھی. سب سے چھوٹا کتنے ہے؟ وہ تو گود میں ہوتی ہے. ہاں کتنا؟ تکبیر ہے چھوٹی. تکبیر. اچھا تکبیر کتنی بڑی ہے؟ تکبیر ابھی اسے پورا وہ نہیں ہوا, 1 سال کی نہیں ہوئی, نہیں 8-10 مہینے کی ہے. جی. تو چھوٹے سے بالکل نیو بورن آلموسٹ. کتنے مہینے کی بچی کو لے کے وہ جوان, اس کی اپنی ماں کی عمر 26 سال ہے. اللہ, تو پوری لائف ہے ابھی آگے, پوری زندگی ہے. اور 4 بچے ہیں, 3 بیٹیوں کا ساتھ ہے, 1 چھوٹا بیٹا ہے. یہ ایسے بالکل دودھ پیتے ہوئے بچیاں آتی ہیں. اب ہمیں بھی بات کر رہے تھے نا, یہ جو اس طرح کے چھوٹے بچے آتے ہیں ماشاءاللہ, ان کے دودھ پہ, ان کی ان چیزوں پہ اللہ کرواتا ہے یہ سارے کام. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ چھوٹے بچے اس وقت کیسے اس کرب سے قیامت گزری. 26 سال کی ماں جس کے سامنے پوری زندگی ابھی باقی ہے, جو ایک بہت اچھی بھرپور زندگی, اس کا کیا وہ بھی چھوڑ کے چلی جائے؟ ہے نا, ہے, لیکن ماں نہیں چھوڑتی. آپ کیسے ہی رہیں مایا, لیکن ماں نہیں. آپ کی سوچ ہوگی 24 گھنٹے اس چھوٹے بچے کو, اسی شوہر کو جس شوہر نے نہیں, کیونکہ کئی دفعہ مرد کہتا ہے بیوی مجھ سے محبت نہیں کرتی. ارے اگر وہ تم سے محبت نہ کرتی ہوتی تو تمہاری اس چھوٹی اولاد کو یوں سینے سے لگا کے. صحیح بات ہے. میں تو اب اللہ کرے آج دیکھ لے آ جائے, تو مجھ سے کہوں کہ کس طرح تمہیں بتاؤں کہ اس کے دل میں تم ہی بستے ہو, لیکن تم کھلاؤ نہیں پلاؤ نہیں. ان کے ننیھال سے, بقول ان کی والدہ کے, کہ ننیھال سے پیسے آتے تو خرچہ چلتا تھا. تو اچھا کچھ نہیں کرتے تھے آپ کے پاپا, کوئی کام نہیں کرتے تھے؟ بس رکشا چلاتے تھے. رکشا چلاتے تھے تو کماتے تو ہوں گے لائک؟ جی, جب پیسے ہوتے تو ٹھیک رہتے تھے, جی, اور نہیں ہوتے تھے تو پھر مارتے تھے. اور مما جب بولتی تھی تو کام پہ چلے جا, وہ کہتے تھے نہیں تمہارا باپ کماتے لائے گا نا. اللہ, یہ ایک بہت اہم بات ہے بھابھی. یہ جملے خدارا, اب میاں بیوی کی لڑائی اپنی جگہ, بچوں کے سامنے نہ کریں. میرے شیلٹر میں یہ وہ باتیں جو آن ایئر بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے, لیکن وجہ یہ بہت معمول, یہ اس سے بہت بڑی باتیں کرتی. کیمرے کے آگے بولنا آسان نہیں ہوتا. یہ جب شیلٹر میں آ کے یہ اتنے معصوم بچے مجھ سے یہ ساری باتیں اور سارے جملے دہرا رہے ہوتے, تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگوں کو, اپنے لوگوں کو میں کیسے سمجھاؤں کہ اس چیز میں محتاط ہو جائیے. یہ بچے واپس پھر اپنے مقام پر نہیں آتے جن کے بچپن میں جملے سنے ہوں. ان کا دماغ, چھوٹا سا ذہن, اس پر جو ایک گہرا اثر چھوڑ کے جاتے ہیں آپ کے الفاظ اور آپ کی لڑائیاں, آپ کے جھگڑے, اندازہ نہیں لگا سکتے. اب آپ یہ سوچئے یہ کانسیپٹ. اور دوسرا بھابھی ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کی, کہ وہ گھر والے جو اپنے بہن کو, بیٹی کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں کیونکہ اس کا ہسبینڈ کچھ نہیں کرتا, بیسکلی وہ ایک طرح سے ان کے لیے فیور کے بجائے ان کے اگینسٹ چلی جاتی ہے. لالچی لوگوں کو پہلے ہی روکنا چاہیے.
آپ لالچ بڑھائیں گے اس کے بعد کب تک نبھائیں گے؟ آپ لوگوں کی کالز کے بھی منتظر ہیں ہم. کچھ نہیں کر سکتے تو ضرور ان بچوں کے ساتھ کبھی وقت ضرور گزاریں، لیکن دیکھ کر ظاہر ہے کورونا کے بھی حالات کافی نازک ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کر سکیں تو دعائیں بھیجیں، اور اس کے علاوہ کچھ کرنا چاہیں تو آپ اپنی جو بھی حسب حیثیت ہے آپ کی آپ کر سکیں وہ آپ ضرور کریں. لیکن یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ پوری دنیا کے سامنے ایک بیٹی کہہ رہی ہے کہ مجھے اپنے باپ کے ساتھ نہیں رہنا. بھابھی کے توسط سے میں کہنا چاہوں گی اللہ پاک آپ کے دل میں نرمی ڈالے اور آپ کو احساس ہو جائے کہ یہ بچے کل کو بڑے ہو کر ایک انڈیویجول بنیں گے، اور جب ان کا نام بڑا ہو جائے گا اور اونچا ہو جائے گا اس وقت آپ کلیم نہ کریے گا کہ یہ میرے بچے ہیں. اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا اور بچوں سے بات کرتے ہیں ان کی زندگی کیسی ہے، اور آپ کی کالز بھی لیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ایک بار پھر مایا کہانی میں نیوز 1 پر براہ راست آج آپ ہیں تمام بچوں کو دیکھ رہے. یہ ہیں سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ کے شیلٹر ہوم کے پیارے پیارے بچے جن کی چھوٹی چھوٹی مسکراہٹ، ان کی آنکھیں، ان کے سائز کو دیکھ کر ان کی کہانی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. بس آپ یہ سمجھیے یہ ننھے ننھے دل جو ہیں اپنے سینے میں پہاڑ جیسے راز لے کر گھوم رہے ہیں، جو شاید کیونکہ عمر کی وجہ سے ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ وقت اور حالات اور مختلف لوگ آپ کو زندگی میں بولنا سکھا دیتے ہیں. یہ میری رائے ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. لیکن ابھی ہم چل رہے ہیں زہرا کی طرف، اور زہرا بھابھی کے پاس کب سے ہے یہ بھابھی بتائیں گی، اور زہرا کی کیا کہانی ہے. جی یہ بہت پیاری بچی ہے اور اپنی ماں کے ساتھ یہ 4 بہن بھائی ہیں، 3 بہنیں اور 1 بھائی. یہ بھی لو میرج ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کے بھی پیرنٹس اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جب تک دونوں تھے چیزیں بہتر تھیں، اب ابا کا انتقال ہو گیا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا ان کے نانا کا، اوہ گرینڈ پیرنٹس ساتھ میں تھے نا، نانا کا انتقال ہو گیا. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ لوگ نانا نانی کو کہتے ہیں بوڑھے ہو گئے، بیکار ہو گئے. نانا نانی سے، دادا دادی سے تو قیمتی کوئی ہوتی نہیں ہے ہستی. نا. یہ وہ ہستیاں ہیں جب باپ نے چھوڑا یا جب سب ہوئی تو انہوں نے تو سمیٹا، اور جب وہ سمیٹتے تھے تو سالوں چیزیں ٹھیک رہیں. اب وہ حیات نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آسانی کرے گا. ریسنٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کے نانا کی، تو چیزیں سیٹل ہوں گی کیونکہ ماموں اور نانی سب ہیں تو اللہ بہتر کرے گا. اچھا یہ وہ بچی ہے جو میں کہوں باپ سے پیار کرتی ہے. کم سے کم اس سے بات کر کے مجھے یہ خوشی تو ہے کہ شیلٹر میں رہتی ماں کے ساتھ ہے، باپ کے ساتھ رہتی نہیں، لیکن باپ سے پیار کرتی ہے. باپ کے ساتھ بہت پیاری پیاری یادیں ہیں اس کے پاس. میں یہی تو کہتی ہوں اچھی یادیں دیجیے، چاہے ساتھ رہ سکیں یا ساتھ نہ رہ سکیں، یادیں تو اچھی دیجیے. کب آئی ہے آپ کے پاس یہ؟ تقریباً 3 سال ہو گئے ہوں گے. 3 سال. جی گڑیا کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے میرا بچہ. یہ اتنا پیارا سا ٹوائے کس نے دیا آپ کو؟ عالیہ مما نے. عالیہ مما نے دیا ہے. بہت پیارا ہے، یہ تو آپ کی جیسا ہے، بہت کیوٹ کیوٹ. اس کا نام رکھا ہے؟ نہیں. اچھا اس کا نام کیا رکھو گے اگر رکھو گے تو؟ یہ آپ بتائیں گی. اچھا میں جو بتاؤں گی اچھا ٹھیک ہے میں بتاؤں گی. اس کا نام ببلو رکھ دو. سب سے پیارا نام ببلو رکھ دو. اچھا زہرا گڑیا، ابو سے بہت آپ پیار کرتی ہیں، ابو یاد ہیں آپ کو ملنے آتے ہیں کبھی کبھی؟ نہیں. نہیں ملنے آتے؟ کتنا ٹائم ہو گیا آپ نے ابو سے اپنے ملاقات نہیں کی؟ 2 سال. 2 سال ہو گئے آپ ابو سے نہیں ملی؟ نہیں. وہ کہاں ہیں؟ ابو گھر پہ. گھر پر ہیں؟ اور آپ کے بہن بھائی اور آپ کی امی جو ہیں شیلٹر میں؟ جی. آپ کا دل چاہتا ہے گھر جانے کو؟ جی. گھر یاد ہے؟ جی مجھے اپنا گھر یاد ہے. گھر میں کیا کیا تھا؟ کیسا تھا گھر؟ میرا گھر بہت اچھا تھا. ہاں. کیسے کلر کا دروازہ تھا؟ کیسے کمرے تھے؟ کیا کرتی تھیں آپ اس گھر میں؟ میں وہاں پہ بہت خوش تھی، لیکن ابو کا ذہنی توازن خراب ہو گیا تو ابو امی کو کھانا بھی نہیں بنانے دیتے تھے. امی کو بہت بری طرح سے پیٹتے تھے اور کہتے تھے ان کو بھوکا رکھو. ہیں؟ کیوں؟ کیوں مارتے تھے؟ ذہنی توازن ٹھیک ہے. ذہنی توازن کی وجہ سے مارتے تھے؟ جی.
تو آپ لوگوں سے کہتے تھے اپنی ماں کو بھوکا رکھو؟ ماں سے کہتے تھے، ماں کو کھانا نہیں بنانے دیتے تھے، اوف، تو ظاہر ہے ماں کھانا نہیں بنائے گی تو بچے تو بھوکے واقعی میں رہیں گے۔ ذہنی توازن درست نہیں تھا یا یہ دیکھیں جو اس کی ماں نے بتایا ہے وہ سین سارا یہی والا یہی ہے، بتایا ٹھیک ہے، اور خالی میں ہمیشہ کہتی ہوں خالی باپ تو نہیں تھا نا اس کا، اس کے دادا دادی، چچا تایا، پھپھی، اور گھر کا خون کوئی بھی نہیں ہاں تھا میں رشتہ؟ یہی تو کہہ رہی ہوں کہ خالی ایک باپ کی بات کیا کرتے، پورا یہ تو love دلال ہوتا ہے۔ marriage ہوئی نا؟ لو میرج ہوئی نا، تو پھر لو میرج میں سسرال کہاں سپورٹ کرتا ہے؟ وہ کہتا چلو اچھا ہی ہوا جان لو چھوٹی۔ میرج میں بار بار جو یہ اتنی چیزوں کے ساتھ بیٹھتی ہوں، یہی تو ایجوکیٹ کرتی ہوں کہ میرے بولنے سے یقین نہیں آتا، ان معصوم بچوں کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے کہ، اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کا میکا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بہت بڑی طاقت ہوتا ہے واقعی میں کہ اگر مہکہ جو ہے وہ ساتھ ہو تو آپ کی بہت بڑی قوت، آپ کا بہت بڑا جو ہے وہ ہمت اور دیوار ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہم بڑے بلیسڈ ہیں، الحمدللہ ہمارے گھرانے ایسے ہیں کہ ہمارے مہکے بھی ایسے ہیں، اور بھابھی کا ماشاءاللہ سسرال بھی، آپ تو ماشاءاللہ دیکھو میں بھی سسرال کا حصہ ہوں تھوڑا سا، تو لیکن ماشاءاللہ محبت ہے، اور بڑے بلیسڈ لوگ ہوتے ہیں واقعی میں، اور یہ بڑوں کی نیکیاں ہوتی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں جتنے بھی گھر کے بڑے بزرگ گزرے ہوتے ہیں یہ ان کی نیکیاں ہوتی ہیں جو بچوں کے سامنے اور بچوں کے آگے آتی ہیں۔ اب یہ لو میرج کیسے ہوئی نہیں معلوم، کیا سرکمسٹانسز ہوئے، اس کی ماں کن کن چیزوں سے گزری، لیکن اس کے ذہن میں بہت زیادہ 2 سال سے یا 3 سال سے آپ کے پاس جی ملاقات اس لیے نہیں ہو رہی نا کہ کوئی ان کا علاج کروائے گا تو پھر وہ آئیں گے نا ان کے پاس۔ اور ان کو کبھی بھی کوئی حک نہیں اٹھتی بچوں کو دیکھنے کی، بے پاگل پن میں بھی بچے تو یاد ہوں گے۔ دیکھو اگر اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے اور باقی ماں باپ اور سب مل کر اس کو نہیں سپورٹ کر رہے اور نہیں لا رہے اور یہ علاج نہیں ہو رہا تو وہ تو بد سے بدتر ہی ہوتا جائے گا نا، واپسی تو نہیں آئے چلے گی۔ وہ بد سے بدتر ہو گیا، جو ماں باپ ہیں اس کے وہ بھی نہیں ملنے ہیں، ان کا تو خون ہے۔ وہ کیسے ملنے آئیں گے؟ تو لو میرج تھے، ملنے تو لا لڑکی حول تھی۔ ولا اور قوت۔ عورت کی طاقت دیکھیں، لوگ کہتے ہیں عورت کمزور ہے، عورت کہاں کمزور ہے؟ وہ عورت جو بیچاری ابھی کچھ کمانے کے لائق نہیں، کچھ نہیں، اس کے باوجود 4 بچوں کی ذمہ داری لے کے شیلٹر ہوم میں بیٹھی ہے، اور کہ شیلٹر ہوم میں بیٹھنا سالوں کوئی آسان بات ہے؟ وہ 4 دیواری اور جو ہمارے وسائل ہوتے ہیں انہی وسائل میں کرتے ہیں، بالکل کوئی ایسا ہے۔ بڑی بات نہیں ہے، دال چٹنی روٹی کھاتے ہیں، اللہ اچھا دیتا ہے اچھا کھاتے ہیں، اللہ جیسا دیتا ہے ہم رہتے ہیں۔ صحیح تو بات یہ ہے۔ رہنا کوئی آسان ہے نہیں، لیکن وہ عورت ہی ہے جو بچوں کو لے کر بیٹھی ہے، وہ ماں ہی ہے جو انہیں لے کر بیٹھی ہے، ان کی پرورش کر رہی ہے، اور بات کرنے سے کہاں کمی محسوس ہو رہی ہے؟ مکمل بچیاں ہیں یہ، اور انشاءاللہ کل کی مکمل نہیں انسان ہیں یہ۔ انشاءاللہ شعور یافتہ ماشاءاللہ سب۔ بھابھی جو ان کی والدہ کی کنڈیشن ہے وہ کیا کہتی ہیں کہ وہ ساتھ رہنا چاہتی ہیں، کیا چاہتی ہیں؟ کون عورت شوہر کو چھوڑنا چاہے گی؟ آپ نے ابھی کہا نا بھابھی، اور آپ نے کہا کہ آپ بھی سسرال والی ہیں، مجھے کسی نے کہا آپ کا اپنا بھی ایک مکمل نام ہے، آپ بھابھی کیوں کہلوانا پسند کرتی ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ بھابھی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھائی ہے جس کی میں بیوی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سالم صاحب کو زندگی دے، ان کا سایہ سلامت رکھے، ان کے ہونے ہی سے تو میرا بھی ہونا ہے، مضبوطی ہے۔ عورت کو کہاں زمانہ چلنے دیتا ہے؟ یہ ان کی محبتیں ہیں جو ہم اپنی مضبوطی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ نہیں آپ ہمارا فخر ہیں، آپ ہم نے پہلی آنکھ ہم نے جب دیکھا سارم بھائی کو تو ہم نے ساتھ میں بھابھی کو پایا، الحمدللہ اللہ آپ کو زندگی صحت دے، سلامت رکھے۔ ان بچوں کے اوپر جب ان کے منہ سے عالیہ ماما نکلتا ہے نا، بھابھی تو مجھے سب سے زیادہ پیارا وہ ابھی لگتا ہے۔ جب مجھے یہ ابھی ہوا تھا، ڈینگی ہوا ہے اور میں 1 ہفتہ آ نہیں سکی شیلٹر، اس میں بھی میں اپنے گھر والوں سے چھپ کر آتی تھی، سیدہ جو میری بیٹی ہے اس سے چھپ کر شیلٹر چلی جاتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا ان سب کا راشن پانی یہ وہ نئے کیسز مجھے ہی دیکھنے ہیں۔ اور اس وقت جو ان کی کیفیت تھی، جب میں بیماری کے بعد پہلی دفعہ آئی ہوں، پتہ تو انہیں سب چل رہا تھا کہ ڈرپس چڑھ رہی ہیں جو بھی ہو رہا ہے، جس طرح یہ ملتے ہیں، جو ان کی محبت ہے I know۔ میں بتا نہیں سکتی کہ بہت پیار سے میرے قدم پڑتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے آ گئی، ہر چپل پہچانتے ہیں، میرے پیر پہچانتے ہیں، میری ہر چیز پہچانتے ہیں، وہ اتنی سی جھری میں سے نظر آتا ہے، کہتے ہیں عالیہ مما آ گئی ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو یہ محبتیں ان کے باپ یا ان کے جو انہوں نے کیسے چھوڑ دیا، کیسے چھوڑ دیا؟ میں نے تو ان کو پیدا نہیں کیا، لیکن ان کی محبتیں اتنی پیور ہیں کہ میرا دل دھڑکتا ہے، مجھے بیماری یاد نہیں رہی، مجھے یہ یاد تھے۔ تو ان کے باپ کو یا جس نے بھی چھوڑا انہیں کیوں نہیں یاد، دادا دادی کو کیوں نہیں یاد؟ تڑپ، واقعی میں کیوں نہیں تڑپ اٹھ رہی؟ آپ کا خون ہے، کہتے ہیں پھوپھی بھتیجا ایک خون ہوتے ہیں، کیونکہ ددیال میں کسی کو بھی خیال نہیں آ رہا۔ ہم لوگ تو بے چین ہو جاتے ہیں۔ کل سے میں میسج کر رہی ہوں بچوں کو، بچوں آ جاؤ، کیونکہ بیڈمنٹن شروع کر دیا ہے سب نے، تو ساتھ بیٹھ کر انجوائے کرتے ہیں۔ مایا اگر لے جائیں اس کی مطلب اپنی اس کی ماں کو لے جائیں تو وہ اچھا علاج کر پائے گی اپنے میاں کی، خدمت کر پائے گی اپنے میاں کی۔ یہ کیسی دشمنیاں پال لیتے ہیں ہم لوگ؟ تو نکالا شوہر نہیں؟ دیکھیں شوہر نے یہی بتایا تو زیادہ گڑیا مناسب کیسے ہے۔ نکلے آپ وہاں سے؟ ابو نے نکالا تھا۔ ابو نے اسی حالت میں نکالا تھا جب وہ ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی؟ جی
تو سب بہن بھائیوں کو نکال دیا گھر سے؟ जी کیا کہہ کر نکالا؟ कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ मम्मा का हाथ पकड़ के हम सबको निकाल दिया था. دروازے سے باہر؟ हाँ. ایسے نکالتے تو ہیں. ماما نے کچھ کہا نہیں؟ मम्मा क्या करती, मम्मा का तो कोई भी सहारा नहीं था, इसलिए मम्मा हमें आलिया मम्मा के पास ले आई. اللہ میرے مالک. ہم اللہ تعالیٰ ان کے بھی ماں باپ کو سلامت رکھے اور نیک ہدایت دے. ہمارے بچوں کو کوئی کچھ ذرا سا کہتا ہے نا، فوراً کہتے ہیں ابھی بتاتے ہیں، ابھی اپنی امی کو بلا کے لاتے ہیں، ابھی اپنے بابا کو بلا کر لاتے ہیں. اتنا دکھی جملہ کہ سہارا نہیں ہے، اتنے رشتوں کے باوجود، اتنے سارے رشتے آپ یہ کی تو ہی نا زندگی میں. بدنصیب ہوئی، وہ تو بدنصیب ہوئی. بالکل وہ ہے، بدنصیب ہوئی. بالکل. لیکن ان ٹاپکس پر اتنی بات ہو رہی ہے، ویلیوز پر بات ہو رہی ہے، بچوں کے ریپ پہ بات ہو رہی ہے، کوئی کم مشکلات نہیں ہے اس سوسائٹی میں. جب اس طرح سے بالکل چھوڑ دیا جائے گا، ایسے کتنے بچے جو شیلٹر ہوم آ جاتے ہیں اور کتنے بچے ہیں جو روڈ پہ گھوم رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا گورنمنٹ نے کوئی سیٹ اپ بنایا ہے؟ کیا گورنمنٹ نے ان روڈ کے بچوں کو کہیں حفاظت سے پہنچاتے ہیں؟ دن بھر میں کہتی ہوں، چاہے وہ گاڑیاں صاف کریں، چاہے وہ بھیک مانگیں، چاہے وہ کچھ کریں، کیا رات کو حفاظت سے کوئی چھت ہے جہاں ہمارے یہ معصوم بچے آ کر سو جائیں، لیٹ جائیں؟ میں کہتی ہوں کھانا اللہ دیتا ہے، یقین جانیے گا ہماری پاکستانی قوم ایسی ہے کہ جہاں کھڑے ہوتے ہیں روٹی سالن ہر کوئی دلا اللہ دیتا پاک کا بڑا ہے. کرم واقعی میں. لیکن کیا ان کی عزتوں کی حفاظت کے لیے گورنمنٹ نے کوئی سٹیپ اٹھایا ہے؟ اتنی بڑی اللہ کی زمین ہے پاکستان، اتنا بڑا ملک اللہ نے دیا ہے، یہاں پہ ہمارے معصوم بچوں کے سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں. میں پھر بتا رہی ہوں کہ میں گورنمنٹ کے اوپر یہ والا لوڈ بھی نہیں ڈال رہی کہ پیسے اور یہ اور کھانا اور پینا، جگہ یہ تو ارینج ہو سکتی ہے. صرف عزت کی جگہ جہاں بچوں کو پتا ہم سکون سے سو سکیں گے اور انہیں یہ پتا ہو کہ اگر کسی نے ہماری طرف دیکھا تو ہمارے بڑا ہمارا سرپرست ہے. یہ اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی اس وقت جو عالیہ بھابھی نے کہی ہے. میری دعا ہے کہ کسی ایسے حکمران ہوں میں سے، کسی ایسے لیڈر، کسی ایسے پولیٹیشین، کسی ایسے اثر رسوخ والے انسان کے کانوں میں یہ آج کے پروگرام کی باتیں جائیں تاکہ وہ کچھ کر سکیں ان بچوں کے لیے. سردیاں آ رہی ہیں، بچوں کے لیے ہزار چیزیں ہوتی ہیں، ساکس ہوتے ہیں، جاگر ہوتے ہیں، اوڑھنے کا کچھ چاہیے، کمبل ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جگہ چاہیے. جب گرمی آتی ہیں تو ایک ایک کمرے میں جو رہنے والوں کی تعداد ہے وہ میں نے دیکھی ہے، اور اس وقت میں نے بھابھی اور سارے بھائی کی حالت دیکھی ہے. تو میں آپ سب لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز آپ اپنی آنکھوں سے یقین کیجئے. کسی اگر آپ ملک سے باہر ہیں، آپ کسی اپنے کو بیچ کر خود جا کر آپ ایک وزٹ کیجئے جا کے شیلٹر میں، اور ورنہ مایا کہانی کی ٹیم سے آپ رابطہ کیجئے، ہم آپ کو لے کے جائیں گے. آپ کو اندازہ نہیں ہے وہاں پر کیسے سب لوگ رہ رہے ہیں. پلیز اس شیلٹر ہوم کو آپ کی محبت اور دعاؤں کی ضرورت ہے. احسان صرف رب تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہے. بھابھی تھینک یو سو مچ آنے کے لیے، وقت نکالا، آپ ریکور کر رہی ہیں ڈینگی سے، اینڈ اسٹل یو میڈ اٹ. تھینک یو سو مچ. لو یو بچہ. تھینک یو سو مچ گڑیا. تھینک یو گڑیا. سی فیو ورڈز فار مایا باجی. مایا باجی سے ہمارا بہت پرانا تعلق ہے. انہوں نے محفلیں کی ہیں اس کی بہت اچھی، رمضان میں قوالی کی، اور میرا پورا شیلٹر آتا تو وہ تھا. کاٹ دیں گے تو یہ گالے جو اس نے گانا ہے. اچھا ٹھیک، چلیے فوراً گاؤں ہاں. ماں او ماں، ماں او ماں، پاس بلاتی ہے کتنا رلاتی ہے، پاس بلاتی ہے کتنا رلاتی ہے، یاد تمہاری جب جب مجھ کو آتی ہے،